الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المبجل والرسول المسدد والمحمود الأمجد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ قرآن کریم سورہ ابراہیم کی 7ویں جس میں پروردگار عالم تمام نوع بشر کو تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جبکہ تمہارے پروردگار نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تم اس کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو وہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان لو ان عذابی لشدید، تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ نعمت کیا ہے؟ شکر کیا؟ نعمت یعنی اللہ کا عطیہ، اللہ کا گفٹ، اللہ کا روٹی، کپڑا، مکان، یہ ہمارا چیز نہیں۔ چلنے کی قوت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جو ہم نے نعمتیں دی ہیں تو اس پر شکر بھی واجب ہے۔ اللہ نے کسی کو مال کی نعمت دی ہے، کسی کو اچھے مکان کی نعمت دی ہے، کسی کو معاشرے میں عزت کی نعمت دی ہے، وہ بڑی چیز ہے۔ کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے، یہ نعمت ہے، چاہے جو عہدہ، اور ان نعمتوں پر اس کا شکر واجب ہے۔ شکر کیا ہے؟ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بیان کروں گا۔ یہ آنکھ، کان، ناک، زبان، زندگی، ان سب کا شکر کیا ہے؟ ہر عرض پر جو اللہ نے دیا ہے نعمت کے طور پر، اس کا شکر واجب۔ آنکھ کا شکر کیا ہے؟ کان کا شکر کیا ہے؟ زبان کا شکر کیا ہے؟ زندگی کا شکر کیا ہے؟ آنے والی مجالس میں آج صرف یہ بیان کرنا ہے کہ شکر کے معنی کیا ہے۔ الحمدللہ کہنا ہے، الحمدللہ یہ بھی شکر ہے۔ لفظ شکر کہنا، خدا تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے۔ لیکن حقیقت میں شکر کے معنی ہے علمی دنیا میں اگر لغت اٹھائیے، ڈکشنری اٹھائیے تو اس کے اندر آپ کو ملے گا شکر
रहमान तसव्वुर नेमत व इज़हार आनस्त। शुक्र के माना है इंसान अल्लाह की नेमत का तसव्वुर करे। अल्लाह ने अच्छा सा मकान दिया, अल्लाह ने माशरे में इज्जत दी, अल्लाह ने अच्छी सी गाड़ी दी। नेमत को सोचे और नेमत को जाहिर करे। जाहिर करना जरूर, जाहिर करने के माना ये नहीं, मसलन किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो बताता हुआ भी नहीं भैया मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपके पास नहीं, ये जलील करना होता है, पुख्ताने नेमत। 1 करोड़ के माना ये है कि आप अच्छा से अच्छा चंदा कीजिए, आप कार्य खैर में सबसे आगे रहिए, आप अल्लाह वालों की दावत कीजिए। ऐसा नहीं 1 करोड़ रुपए हैं उसे बैंक में रख दिए, खत्म हो बैंक में रखे ही रह गया। कभी ऐसा होता है माल बाकी रहता है लेकिन हम उसके लिए बाकी नहीं। लिहाजा तसव्वुर नेमत, अल्लाह ने 1 करोड़ रुपए को दिए हैं और उसको जाहिर करना, जाहिर करना सिर्फ जबान से नहीं, अपने किरदार से, अपने अमल से। मजलिस हो रही है, कसब से चंदा ज्यादा मेरा है, मस्जिद की तामीर हो रही है, इमाम बारगाह को बनाया जा रहा है, 10 लाख रुपए हमारी तरफ से, ये है इज़हार नेमत। कुफरान नेमत क्या है? उलमाए इल्म लुगत कहते हैं कुफरान नेमत के माना ये है मख्फी नमूदन नेमत, नेमत को छिपाना। पैसे हैं मगर हालत फकीरों जैसी है, न ये बीवी पे खर्च कर रहे हैं, न बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, न अपने पे खर्च कर रहे हैं, न काले खैर पे खर्च कर रहे हैं। ये क्या है? कुफरान नेमत है। कहीं काले खैर हो रहा है तो आंख बचा के निकल जाते हैं, मेरी जान बच जाए, ये कुफरान नेमत है, नेमत को छिपाना। अगर इसको मालूम होता कि यहाँ 2 नजरिए, एक नजरिया शैतानी है, एक नजरिया रहमानी। रहमानी नजरिया क्या है? रहमानी नजरिया जो कुरान में बयान हुआ, मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, खर्च करने से पैसा कम नहीं होता, पड़ता। इंशाअल्लाह इसको मैं साबित करूंगा आने वाली मजालिस में, इसको मैं साबित करूंगा। अभी सिर्फ चंद जुमलात करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। रहमानी नजरिया कुरान में ये है कि जो मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह कह रहा है जो हमारी राह में 1 खर्च करेगा, 1 दिरहम 1 रुपए, उसके बदले में हम 10 देंगे। किसने कहा है? अल्लाह ने कहा खर्च करो, 1 रुपए खर्च करोगे 10 रुपए, 10 रुपए खर्च करोगे 100 रुपए, 100 रुपए खर्च करोगे 1000 रुपए, है 1 के बदले में 10, दुनिया के अंदर भी आखिरत में। यह है रहमानी नजरिया। अब आइए हम देखते हैं शैतानी नजरिया क्या है, इसको भी कुरान में जिक्र किया गया है। अश-शैतानु यईदुकुमुल फक़र, देखो शैतान से बचे रहना, वो काले खैर में कभी पैसा खर्च नहीं होने देगा। यईदुकुमुल फक़र, वो तुम्हारे दिल में डालेगा कि अगर पैसा खर्च कर दोगे तो फकीर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। हम खुद अपने गिरबान में झांक के देखें कि हम रहमान वाले हैं या शैतान वाले। अगर हमने शैतानी फिक्र अभी तक अख्तियार की है तो हमको चाहिए आज से हम रहमानी फिक्र अख्तियार करें। अल्लाह की राह में हमने अगर किसी गरीब की मदद की, किसी का इलाज करवा दिया, एक मोमिनीन की दावत कर दी, मजालिस में चंदा दिया, अल्लाह का नाम मजालिस में जिक्र हुआ, तो जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे, जिसने पैसा खर्च किया है उसको अजर व सवाब मिलता ही चला जाए। तो सब मिला के नतीजा ये हुआ कि शुक्राने नेमत ये है कि नेमतों को जाहिर किया जाए।
اللہ کے بندگان پر اسے خرچ کیا. کفران نعمت کیا ہے؟ نعمت کو دبا لیا جائے, اس کو چھپا لیا جائے, سب کچھ اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا جائے, اللہ سے بھروسہ ہٹ جائے. بھیا صرف کمانے ہی سے پیسہ ملتا ہے, اللہ تھوڑی دیتا ہے. جیسے قارون نے کہا تھا, قارون سے کہا گیا بھیا تم غریب آدمی تھے, اللہ نے تم پہ احسان کیا, اب تم بھی لوگوں پہ احسان کرو, پیسہ ہو گیا. اس نے کہا اللہ نے تھوڑی احسان کیا. یہ اقتصادی میری سیاست تھی جس کی وجہ سے میں دولت مند بن گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ عذاب آیا, وہ اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں پھنس گیا. یاد رکھیے گا, اسی شکر کی وجہ سے ذرہ آفتاب بن جاتا ہے, قطرہ سمندر بن جاتا ہے, عام انسان نبی کا دوست بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور یہ روایت ہے کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب داؤد نے خدا سے عرض کیا. جناب داؤد کو جانتے ہیں, یہ صاحب کتاب نبی تھے. ان پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور نازل. جناب داؤد پہ زبور نازل. ایک مرتبہ خدا سے رات میں مناجات کر رہے تھے تو دل میں خیال آیا دنیا میں فلانے فلانے ہمارے دوست ہیں, ہم نشین ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, پتہ نہیں جنت میں کون میرا ساتھی ہوگا. ٹھیک, یہ دنیاوی دوست ہیں, جنت کے دوست کون ہوں گے, یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے لازم ہوتا ہے. آپ نے دعا کیا, پڑھنے والے اخبرنی بقرینی فی الجنہ, مجھے بتا دے کہ میرا جنت کا ساتھی اس دنیا میں کون ہے. آواز قدرت آئی, اے داؤد, خدا شہر میں ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں متا نامی ایک شخص رہتا ہے جو مزدور. کیا ہے؟ مزدور. لکڑیوں کا دھندا کرتا ہے, جنگل صبح سویرے جاتا ہے, لکڑیوں کو کاٹتا ہے اور بازار میں آ کے اس کو بیچ دیتا ہے. وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا. اور پیچھے جناب داؤد کون ہے؟ وقت کے بادشاہ ہیں, صاحب کتاب نبی ہیں, دنیا کے بڑے بڑے وزیر آپ کے دوست ہیں, لیکن جنت میں آپ کا کون دوست ہے؟ ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں غریب انسان رہتا ہے جس کا نام متا ہے. وہ تمہارا جنت میں ساتھی رہے گا, قدیم رہے گا, صدیق رہے گا. یہ واقعہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں, کچھ لوگ جو شہر میں آ جاتے ہیں انہیں پیسہ منہ لگ جاتا ہے, وہ کالر ذرا اپنا سیدھا کر دیتے ہیں, پینٹ کوٹ پہن کے سمجھتے ہیں صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے. ان کو بتانا یہ چاہے تو بھیا صرف تم جنت میں نہیں جاؤ گے, لنگی اور کرتے والے بھی جنت میں جائیں گے, غریب لوگ بھی جنت میں جائیں گے. جناب داؤد نے ایک روز اپنے بیٹے سلیمان سے کہا, بیٹا چلتے ہیں جنت کے ساتھی سے ملاقات کرتے ہیں. باپ بیٹے سادے لباس میں تاکہ لوگ پہچان نہ پائیں. اس گاؤں میں پہنچتے ہیں جہاں جناب متا رہتے ہیں. لوگوں سے متا کا گھر پوچھا, لوگوں نے کہا سیدھے چلے جائیں. ایک گھر ہے جو خلبے کی شاخوں سے بنا ہوا ہے, مٹی سے بنا ہوا, چھت خلبے کی شاخوں سے بنی ہے اور گھر مٹی سے بنا ہے. اسی میں متا رہتے ہیں, اکیلے رہتے ہیں. باپ بیٹے متا کے دروازے پہ آئے, دیکھا باہر سے دروازہ بند ہے. محلے والوں سے پوچھا متا کہاں گئے؟ کہا بھیا وہ تو صبح سویرے اٹھتے ہیں, اللہ کی عبادت کے بعد جنگل چلے جاتے ہیں, لکڑیاں کاٹتے ہیں, پھر دوپہر کے وقت بازار میں آتے ہیں, لکڑیوں کو بیچتے ہیں, اور یہی ان کا کام دھندا ہے. اس وقت کہاں ملیں گے؟ کئی لوگوں نے کہا یہ تو بازار کا وقت ہو رہا ہے, دوپہر کا وقت ہے, چاہیے آپ کو متا بازار میں لکڑی فروشوں کے بیچ ملے. یہ دو نبی جناب داؤد اور سلیمان بازار میں آتے ہیں. بازار والوں سے پوچھا یہ متا
ہمارے بیچ میں ہیں، کہا نہیں وہ ابھی آتے ہوں گے۔ اتنے میں جناب داؤد نے دیکھا ایک نورانی شخص سامنے سے چلا آ رہا۔ یہ چہرہ بتا دیتا ہے، چہرے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ رضی اللہ کون ہے اور لعنت اللہ کون ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ جناب داؤد نے سمجھ لیا یہی شخص مکہ ہے، چہرہ نورانی ہے، دور سے دکھائی دے رہا ہے جنتی ہے۔ دیکھا جناب داؤد نے مکہ بازار میں آئے، سر سے لکڑیوں کا بوجھ اتارا، دائیں بائیں دیکھا، ایک آواز بلند کی، میں یشتری طیبا بطیب، کون ہے وہ آدمی جو پاک و پاکیزہ ان لکڑیوں کو پاک و پاکیزہ پیسے سے خریدے۔ کون؟ جناب بندہ ہر ایک سے سودا نہیں کرتے تھے، جس کا پیسہ غلط ہو، ناجائز ہو، سود کا ہو، شراب کا ہو، سور کو بیچنے کا ہو، فراڈ کا ہو، نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ اس مال کو جو پاک و پاکیزہ ہے لکڑی کی شکل میں، کون ہے جو پاک پیسے سے خریدے؟ بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا ہم آج کہتے ہی ہیں مولانا، اگر ہم حلال و حرام پہ عمل کرنے لگے تو ہمارا دھندا چوپٹ ہو جائے گا۔ نظریہ ہے نا؟ آپ تو ممبر سے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں خراب ہے، ایسا نہیں۔ خدا مشتری بھیجنے والا ہے، خریدنے والا بھیجنے والا ہے، صرف تمہاری نیت کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کہ مارکیٹ میں جاؤ صرف پیسے پہ نگاہ نہ ہو، زیادہ پیسے بھی نہیں، نگاہ رکھو پاک و پاکیزہ پیسہ ہو، ایسا نہ ہو ہمارا پاک مال اس کے پاس چلا جائے اور اس کا نجس اور ناجائز پیسہ میرے پاس آئے۔ چونکہ یہ ناجائز پیسہ کی بات چیزیں ہیں، بیان کرنا ضروری ہے۔ ناجائز صرف وہ نہیں ہے جو لوٹ کے ذریعے حاصل کیا جائے، چوری کے ذریعے حاصل کیا جائے، سود کے ذریعے حاصل کیا جائے، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ کبوتر بازی ہم نے کی، سن لیجیے آج کبوتر بازی میں شرط لگائی، دیکھ جیت گئے، 10,000 روپے کے مالک ہو گئے۔ شریعت کہتی ہے اس پیسے کو خرچ کرنا تمہارے لیے حرام ہے، یہ ناجائز پیسہ ہے، واپس کرو اس کو۔ شرط بندی کبوتر بازی میں حرام ہے۔ مرغے کو ہم نے لڑانا شروع کیا، دھندا چلتا ہے بھیا، ہمارا مرغا تو بس ہمیشہ جیتتا ہے، 1,00,000 روپے ہم ساتھ میں صرف مرغے سے کما لیتے ہیں، لیکن یہ پیسہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس پیسے کو کھائیے گا نا، جتنا کھائیے گا نہیں اس سے زیادہ یہ لے کر نکل جائے گا۔ حرام پیسے کا اثر نسلوں پہ ہوتا ہے، بچوں پہ ہوتا ہے، کبھی گھر میں آپ کے سکون نہیں ہوگا۔ لوگ آتے ہیں مولانا لڑائی ہوتی رہتی ہے گھر میں، اس چیز پہ غور کرو، جو رزق تم استعمال کر رہے ہو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چونکہ ایک لقمہ حرام، حرام پیسے سے خریدی ہوئی غذا، حرام پیسے سے خریدا ہوا کھانا یا روٹی ہمارے گلے کے نیچے اتر گئی تو وہ اپنا اثر دکھا کے رہے، کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو واقعہ مشہور ہے، پرانے زمانے میں ایک عالم دین تھے، مذہبی بھی تھے، ان کا نام تھا شریک ابن عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ شریک ابن عبداللہ۔ وقت کا بادشاہ تھا مہدی عباسی، عباسی خلیفہ تھا، نام تھا مہدی۔ اس نے ایک مرتبہ اس مولانا کو بلایا جو عالم تھا، شریک ابن عبداللہ، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار تھا۔ حاکم نے بلایا، مہدی عباسی نے بلایا، کہا مولانا 3 کام ہیں، آپ 3 میں سے ایک اختیار کر لیجیے۔ مولانا نے کہا 3 کام کیا؟ کہا پہلا کام یہ ہے کہ میرے درباری قاضی بن جائیے۔ شریک نے سوچا، سوچ کے کہا نہیں بادشاہ یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ظالم حکومت میں اپنے دلیل سے، اپنی دلیل
اور اپنے برہان کے ذریعے فیصلہ نہیں ہوتا. جو حاکم کا آرڈر ہوگا وہی فیصلہ کرنا پڑے گا. نتیجہ ظالم بچ جائے گا, مظلوم کو پھانسی لگ جائے گی, گناہ میری گردن پہ جائے گی. کہنے صاحب اب قاضی نہیں بنیں گے آپ کیا؟ اچھا قاضی نہیں بنو گے تو میرے بچوں کو ٹیوشن آ کے پڑھا دیا کرو. انہوں نے سوچا یار صبح صبح اٹھ کے روز اس ظالم کا منہ دیکھنا پڑے گا. کہنے صاحب یہ بھی نہیں ہو پائے گا. کاغذ یہ بھی نہیں ہو پائے گا تو مولانا ایسا کیجئے ایک وقت کی دعوت قبول کر لیجیے. ایک وقت آگے کھانا کھا لیجیے ہمارے. اب شریک دھوکہ کھا گئے, مولانا دھوکہ کھا گئے. انہوں نے سوچا کہ کھانے میں کیا ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت, دعوت کا وقت معین ہو گئے. وقت معین پر شریک جو مولانا تھے اس زمانے کے عالم تھے, وہ بادشاہ کے دربار میں کھانے کے لیے آ گئے. بادشاہ نے اپنے خصوصی باورچی سے کہا ذرا اچھا سا کھانا پکانا, یہ کھانے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. باورچی نے اچھا سے اچھا کھانا پکایا, دسترخوان لگ گیا, بادشاہ بھی بیٹھ گیا, یہ عالم دین بھی بیٹھ گئے. ابھی انہوں نے لقمہ توڑا, پہلا لقمہ مولانا نے توڑا. توڑنے کے بعد کھایا چبایا, اور جب گلے سے نیچے لقمہ اترا تو فوراً ان کی روحانیت چلی گئی, تقویٰ چلا گیا. بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا مہدی عباسی اس دن آپ اور بھی تو کچھ کہہ رہے تھے. مہدی عباسی نے کچھ نہیں, صرف یہ کہہ رہا تھا میرے قاضی بن جاؤ اور بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کرو, تعلیم دیا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دونوں باتیں ہمیں منظور ہیں. اور جب تک لقمہ حرام گلے سے نیچے نہیں اترا تھا ان کا تقویٰ باقی تھا. یہ لقمہ حرام کیوں تھا؟ اور یہ لقمہ جو انہوں نے کھایا تھا بادشاہ کا حرام اس لیے ظالم حکومت کا پیسہ جو ظلم سے حاصل ہوتا ہے اس کا استعمال ناجائز ہے. بتا دو چونکہ مہدی عباسی ظالم حکمران تھا, اہل بیت کے مقابلے میں تھا, حکومت اہل بیت کا. مہدی عباسی نے اسی پیسے سے کھانا پکوایا, اسی کو اس عالم دین نے کہا تقویٰ چلا گیا. اب دیکھیے یہ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانے لگے اور شہر گیا اور بادشاہ کے قاضی بھی بن گئے. تاریخ کہتی ہے کہ ان کو کچھ معینہ رقم ملی تھی. ہوتا عید آ گئی, بقرعید آ گئی, اس میں حکومتیں جو ہے عیدی بانٹتی ہیں, گفٹ بانٹتی ہیں. تو ان کو جو گفٹ ملنا تھا اس میں کچھ دیری ہو گئی. تو یہ آستین چڑھا کے خزانچی کے پاس پہنچ گئے. اما تم نے ہمارا گفٹ کیوں نہیں دیا, ہدیہ کیوں نہیں دیا؟ خزانچی نے کہا شریک ابن عبداللہ تم نے ہمارے ہاتھ گیہوں تھوڑی بیچا ہے کہ اس کے پیسے کا مطالبہ کر رہے ہو. یہ ہدیہ ہے, تحفہ ہے, گفٹ ہے, دیر سویر ہوتی رہتی ہے. گیہوں نہیں بیچا کہ اس کا پیسہ مانگنے آئے ہو. یہ بادشاہ کا گفٹ ہے, جب گفٹ آئے گا دے دیا جائے گا. اب شریک ابن عبداللہ جو عالم دین تھے ان کی سمجھ میں بات آ گئی. انہوں نے سر جھکا کے کہا اے خزانچی ہم نے گیہوں تو نہیں بیچا, مگر گیہوں سے قیمتی چیز ہم نے بیچ ڈالی, وہ ہے ہمارا دین, ہمارا ایمان. اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے دین بیچ ڈالا, ایمان بیچ ڈالا. یہ ایک لقمہ حرام کا اثر تھا. اسی لیے بہلول دانا کے سامنے جب ظالم کا کھانا آتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں. یہ بھی تاریخ ہے. بہلول دانا ایک خرابے میں بیٹھے ہوئے کسی حکم شریعت کے بارے میں سوچ رہے. اتنے میں ہارون کے سپاہی ایک سینی میں بہترین کھانا لے کے آئے. کہا بہلول مبارک ہو, خلیفہ وقت ہارون الرشید نے آپ کو کھانا بھیجا ہے. بولو چپ رہے, سوچتے رہے, ان کی طرف توجہ بھی نہیں. پھر سپاہیوں نے کہا بولو جواب کیوں نہیں دیتے, بسم اللہ کھائیے کھانا. وقت کے خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے, تم لوگ واپس لے جاؤ. میں ظالم بادشاہ کا کھانا نہیں کھا سکتا. سپاہی بگڑ گئے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, بادشاہ کے ہدیے کی توہین کر رہے ہیں. اگر بادشاہ ہارون رشید ہماری دعوت کرتے, ہم کو کھانا بیچتے تو ہم اتنا خوش ہوتے
کہ اس کھانے کے عوض میں دسیوں آدمیوں کو کھانا کھلاتے اور فخر سے لوگوں سے بتاتے کہ ہارون الرشید خلیفہ نے میرے لیے کھانا بھیجا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کھانا واپس لے جاؤ, میں نہیں کھاؤں گا. یہ کھانا واپس نہیں ہوگا. بولون نے کہا اگر واپس نہیں ہوگا وہ کتے کھڑے, کتے ان کے سامنے کھانا پھینک دو, کتے کھا لیں گے. ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا بولون تو کیا ہو گیا, یہ بادشاہ کا کھانا ہے, آپ کہہ رہے کتوں کے سامنے پھینک دیں. بولون نے کہا دھیرے سے بولو, اگر کتے سن لیں گے یہ ہارون کا کھانا ہے تو کتے بھی اس کھانے کو نہیں کھائیں گے. اگر کتے سن لیں گے کہ ہارون کا کھانا ہے, ظالم کا کھانا ہے, تو وہ بھی نہیں کھائیں گے. عزیزو, یہیں سے دنیاوی خلیفہ اور الہی رہنما کا فرق واضح ہو جاتا ہے. دنیاوی خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے تن کا کھانا کتا بھی نہیں کھاتا, اور الہی رہنما وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پہ فرشتے نظر آتے ہیں. جناب مکہ بازار میں آتے ہیں, جناب مکہ بازار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں من یشتری طیبا بطیب. کون ہے وہ آدمی جو پاک و پاکیزہ, سبات پڑھے محمد, کون ہے وہ آدمی جو پاک و پاکیزہ اس میرے مال کو جو لکڑیوں کی شکل میں ہے پاکیزہ پیسے سے خریدے. جناب داؤد نے دیکھا کہ ایک نورانی دوسرا آدمی آیا, اس نے تمام ان کے مال کو اور لکڑیوں کو خریدا اور چلا گیا. جناب مکہ نے پیسہ لیا, بازار سے آٹا خریدا, گھر کی طرف چلے. اب جناب داؤد و سلیمان ان کے پاس معذرت چاہتے ہیں, ہم آپ ہی سے ملاقات کرنے آئے, اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر آپ کے ساتھ رہ لیں. جناب داؤد دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اس مکہ نامی آدمی میں کون سی خاصیت ہے کہ یہ جنت میں میرا ہمنشین ہوگا, جنت میں میرا دوست ہوگا اور ساتھی ہوگا. جناب مکہ نے کہا کوئی بات نہیں, آئیے میرے ساتھ. گھر پہ پہنچے, جناب مکہ نے آٹے کو خمیر کیا اور چند روٹیاں پکائی خود اپنے ہاتھ سے. روٹیوں کو سامنے رکھا, کچھ نمک لیا, ایک گلاس میں پانی رکھا, دو زانو ہو کے بیٹھے, روٹیوں کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ. کیا پروردگار, اس بندے حقیر کو تو نے کتنی نعمتیں دی. پالنے والے جنگل میں وہ پیڑ جس کے بارے میں ذرہ برابر میں نے محنت نہیں کی, نہ اس کو لگایا تھا نہ اس کو پانی, اس کو تو نے میری روزی کرا, میرے ہاتھوں میں طاقت دی, میں گیا اس کو کاٹا, تو نے خریدنے والا بھیجا. اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو نے خریدنے والا بھیجا, اس نے میرے مال کو خریدا, لکڑیوں کو خریدا. وہ گیہوں اور آٹا جس کے بارے میں نے زحمت نہیں کی تھی, دوسروں نے زحمت کی تھی, اس کو میں نے اس پیسے سے خریدا. آگ کو میرے لیے مسخر کیا, اس نے روٹی میرے حوالے پکا کے کر دی. پھر جناب مکہ کہتے ہیں پالنے والے تیری کس کس نعمت پہ میں شکر کروں. تو نے دانتوں کی قوت دی ہے, قوت عازمہ دی ہے, میں چلاتا ہوں, کھاتا. یہ کہہ کے انہوں نے ایک لقمہ توڑا. جناب سلیمان و داؤد سے کہا بسم اللہ. انہوں نے کہا آپ کھائیے, آپ کھائیے. جناب مکہ نے لقمہ توڑا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقمے کو چبایا اور نگلا, کہا الحمدللہ رب العالمین.
ایسے ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ کہتے رہے، نگلنے کے بعد الحمدللہ کہتے رہے، پھر تھوڑا سا پانی پیا، آسمان کا رخ کیا، پالنے والے یہ نعمتیں تو نے اور اپنے کس بندے کو دیے؟ فلک الحمد، فلک الشکر۔ ہمارے یہاں معاشرہ یہ ہے، کسی دن کا سالن کا انتظام نہ ہو پایا، دال کا انتظام نہ ہو پایا، خالی روٹیاں ہی رہتی ہیں تو گھر والے بگڑتے رہتے ہیں۔ بھیا ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، حسین ڈگری بھی جاتے ہیں، آگرہ بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارے مقدر میں صرف فقیری لکھی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے نا عزیزو، یہی سوچو یہ روٹیاں کتنی بڑی نعمتیں جس کے بارے میں ہم نے ذرہ برابر زحمتیں نہیں کی، محنت نہیں کی۔ اللہ نے اس چیز کو میری روزی قرار دیا۔ جناب داؤد نے دیکھا یہ بندہ خدا ہر لقمے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، نگلنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے۔ داؤد نے اپنے فرزند سلیمان سے کہا، بیٹا اللہ نے سچ کہا، یہ آدمی بڑا مزدور ہے لیکن جنت میں میرا ساتھی ہوگا، چونکہ اللہ کے بہت سے شاکر بندوں کو میں نے دیکھا ہے لیکن ایسا شکر گزار بندہ نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھیں بس محمد۔ یہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکرانے نعمت کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نعمتوں میں اضافہ کرنا۔ شکر کرنے کے لیے نعمت کو پہچاننا ضروری ہے، نعمت کی شناخت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَيَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد انکار کر دیتے ہیں۔ ان میں اکثریت کفران نعمت کرنے والوں کی۔ لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کہاں پہچانا اور کہاں انکار کیا، یہ اہم بات ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں لوگوں نے غدیر کے میدان میں، سوالات کے مجمع میں اللہ کی نعمت علی کو پہچانا، لیکن غدیر کے بعد مدینے آتے بھول گئے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے عرض کیا تھا زمین آسمان سب کو خبر، روٹی کھانا پانی یہ سب اللہ کی نعمتیں، لیکن جن کے صدقے میں یہ نعمتیں پیدا ہوئی ہیں ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ لوگوں نے غدیر خون کے میدان میں اللہ کی نعمت کو پہچانا اور رسول نے پہچانوایا۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا۔ اے مسلمانوں، میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا علی ہے۔ کبھی غور کیا نبی کس کے مولا ہے؟ نبی جمادات کے مولا ہے، نبی نباتات کے مولا ہے، نبی حیوانات کے مولا ہے، نبی جنت کے مولا ہے، نبی کوثر کے مولا ہے، نبی حوروں کے مولا ہے، نبی غلمان کے مولا ہے۔ مگر انسانوں میں اللہ کے نبی صرف مومنین کے مولا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، سورہ احزاب اٹھا کے دیکھیے گا، النبی شو اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کے نفسوں پہ اولا بالتصرف ہے، یعنی میرا نبی صرف مومنین کا مولا ہے۔ بات طے ہو گئی۔ یوں تو اللہ کے نبی کائنات کے مولا ہیں، مگر انسانوں میں صرف اللہ کے نبی کس کے مولا ہے؟ مومنین کے مولا ہے۔ بات طے ہو گئی۔ اب یہ دیکھتے ہیں نبی کس کے مولا نہیں ہے۔ نبی کافروں کے مولا نہیں ہے، نبی مشرکوں کے مولا نہیں ہے، نبی منافقوں کے مولا نہیں ہے۔ تو رسول نے غدیر میں اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا،
میں جس کا مولا اس کے مولا علی. آج کے بعض مسلمان یہ کہتے ہیں ہم بھیا علی کو مولا نہیں مانتے. نہ مانیے. آپ کا بنایا کب تھا؟ مومنوں کا مولا بنایا تھا, منافقوں کا مولا نہیں بنایا تھا. محمد صلی اللہ غدیر میں نعمت الہی کو حضور پاک نے کیا کہہ کے پہچنوایا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا اس کے مولا علی. آج بات رائٹر لکھتے ہیں بھیا مولا کے 70 معنی ہیں. مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں, مولا کے معنی اولا بالتصرف کے بھی ہیں, مولا کے معنی کبھی غلام کے بھی آتے ہیں, مولا کے معنی کبھی ہم پیمان کے بھی آتے ہیں. پتہ نہیں رسول نے جو علی کو غدیر میں مولا بنایا تھا کس معنی میں بنایا تھا. بھیا رسول نے صرف علی کو مولا تھوڑی بنایا تھا, بلکہ یہ کہا تھا میں جس کا مولا, جس معنی میں رسول مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے. اسی کو ایک اس مذہب کے شاعر نے کہا ابس درمانے من کنتو مولا می ربی ہر سو. ابس درمانے من کنتو مولا می ربی ہر سو. علی مولا با ان مانا کہ پیغمبر بود مولا. اے مسلمانوں بیجا مولا کے معنی میں لڑائی کر رہے ہو, جھگڑا کر رہے ہو, یہ معنی ہے وہ معنی نہیں. جس معنی میں رسول مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے. کاش آپ بہرحال اگر رسول یہ کہہ کے چلے جاتے غدیر میں کہ میں علی کو خلیفہ بنا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا پھر اختلاف نہ ہوتا, جھگڑا نہ ہوتا. جس طریقے سے آپ علی کو امام اول مانتے ہیں ہم بھی امام اول مانتے ہیں, لیکن غدیر میں رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کو خلیفہ بنا رہا ہوں, بلکہ کہا مولا بنا رہا ہوں. میں نے عالم خیال میں کہا یا رسول اللہ آپ نے غدیر میں علی کو مولا کہہ کے بات کو الجھا دیا. اگر آپ خلیفہ کہہ دیتے تو بات سلجھ جاتی, بقیہ لوگ بھی علی کو امام اول مان دیتے. رسول نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے علی کو مولا کہہ کے بات کو الجھایا نہیں بلکہ سلجھا دیا. چونکہ اگر میں غدیر میں کہتا مسلمانوں میں علی کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں تو آج کے بعض مسلمان کہتے کہ ہم علی کو خلیفہ تو مانتے ہی ہیں. رسول نے یہ کب کہا تھا پہلا خلیفہ؟ ہم علی کو خلیفہ تو مانتے ہیں, رسول نے یہ کب کہا تھا پہلا خلیفہ؟ لہذا رسول نے کہا میں غدیر میں علی کو خلیفہ بنا کے نہیں بلکہ مولا بنا کے جاؤں گا. رسول جانتے تھے خلیفہ تو میرے بعد بہت بن جائیں گے مگر مولا بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اور میں یہ سمجھتا ہوں رسول اسلام نے
غدیر کے میدان میں منافقوں کو یہ چیلنج دیا تھا، منافقوں اگر تمہارے بس میں ہے تو علی جیسا مولا بنا کے لاؤ۔ دیکھیے اسلام کے دو چیلنج ہیں۔ ایک چیلنج اسلام نے قرآن کے بارے میں کافروں کو مکے میں دیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اے کافروں، اے مشرکوں، اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس کا مثل ایک سورہ بنا کے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم اس کے مثل ایک سورہ نہیں بنا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ہرگز اس کے مثل سورہ نہیں بنا سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن روز قیامت کون ہوں گے؟ یہ پتھر کے صنم ہوں گے، یہ کفار ہوں گے، مشرکین۔ ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ یہ مکے میں چیلنج اسلام نے کافروں مشرکوں کو دیا قرآن کے بارے میں۔ قرآن کا جو سوروں کا سلسلہ ہے 114 سورہ، سب سے بڑا سورہ بھی ہے، سب سے چھوٹا سورہ بھی، سورہ کوثر 3 آیتوں کا سورہ، اسی کے مثل ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ یہ چیلنج اسلام نے مکے میں کافروں کو دیا، جاؤ قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ اگر بس میں ہے۔ غدیر میں رسول نے منافقوں کو چیلنج دیا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اے منافقوں، اگر تمہارے بس میں ہے تو علی جیسا مولا بنا کے لاؤ۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، 1400 سال گزر گئے ہیں، نہ کافر قرآن جیسی کتاب لا سکے اور نہ منافق علی جیسا مولا بنا سکے۔ محمد صلی من کنتو مولا ہو، یہ ولایت کی نعمت ہے جس کو رسول اسلام نے غدیر خم میں پہچان پایا۔ علی کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ نقل ہوتا ہے کہ مولا جب ایک رکعت میں قدم رکھتے تھے اور سواری کرتے تھے تو قرآن شروع کرتے تھے، اور جب دوسری رکعت میں قدم رکھتے تھے تو قرآن ختم کرتے تھے۔ اب لوگوں کو تعجب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعمت پہچانیے پھر شکر ادا کیجیے۔ دیکھیے بعض وہ ہیں جو نعمت پہچانتے بھی ہیں لیکن کفران نعمت بھی کرتے ہیں، نعمت سے چشم پوشی کر لیتے ہیں، ولایت کی نعمت جب دیکھتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ کسی کو میر حدیث نے کہا تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار، دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار، کس کا بغیر مصحف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام۔ یہ ہے ولایت کی نعمت، یعرفون نعمت اللہ ہے تم مطلوب، اصلی نعمتیں یہی ہے۔ روایت کہتی ہے چھٹے امام ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا بھی لذیذ تھا اور کئی قسم کا تھا۔ صوفیوں کا ایک گروہ آیا، اس نے مولا کو دیکھا، واہ کئی قسم کا کھانا اور یہ امام ہے،
اس آیت کو پڑھا انہوں نے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے اب آپ دیتا کیا آپ نے قرآن کی آیت کو نہیں پڑھا کہ روز قیامت اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. آپ اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں ایک ساتھ, کیسے جواب دیجیے گا؟ امام نے کہا پائے ہو تمہارے اوپر اور تمہاری اس دین فہمی کے اوپر. قرآن نے جو یہ کہا ہے روز قیامت ہم نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے, اس سے مراد روزمرہ کا کھانا پینا نہیں ہے, اس سے مراد دوسری چیزیں ہیں. دیکھیے میں یہاں آپ کیا مہمان آیا, آپ نے مولانا روم میں مجھے رکایا, روز کھانا آتا ہے بقدر ضرورت ہم کھاتے ہیں. جس دن ہم جانے لگے ایک صاحب آئے, کہا مولانا کھانے کا حساب کیجیے, کتنا کھایا تھا, کتنے لوگ میں تھے. کہا بدتمیز ہے کیا, مہمان ہے, کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوتا, جو آپ سو کو آپ نے کھلایا ہم کو, اس کا کوئی سوال جواب نہیں, یا اخلاقیات کے خلاف. پہلے کھلاؤ پھر حساب. ہم سب اللہ کے دسترخوان جو بیٹھے ہوئے اس کی روزی کھا رہے ہیں, اس روزی کا وہ حساب دے گا روزمرہ کھانے کا. ہاں حساب کب ہو گیا؟ میں کمرے میں آیا, میں نے کہا بیڈ نکال کے باہر پھینک دو, بیڈ نکال کے باہر پھینک دو. بیڈ گدا سفارش میں بیچتا رہا سر میں, ٹھیک. مثلا صوفہ تھا, میں نے کہا صوفہ روڈ پہ ڈال دو, مجھے صوفہ پسند نہیں ہے, روڈ پہ پڑ گئے. جس دن میں جانے لگا تو گئے مولانا آپ نے صوفہ بھی خراب کیا ہے, آپ نے بیڈ بھی خراب کیا, اس کا گدا بھی خراب کیا, اس کا حساب نہیں. اب یہ بات بنتی ہے, کھانے پینے کا حساب نہیں ہے, رہنے کا حساب نہیں ہے, حساب ہے اسراف کا. جو کر رہے حساب کا ہے اسراف کا, حد سے زیادہ. اگر حرام میں پیسہ خرچ کیا ہے اس کا حساب, جائز جو ہم نے کھایا ہے اس کا حساب و کتاب. اللہ کی شان اس سے بڑی ہے. امام نے فرمایا صوفیوں, نہ تم نے دین کو سمجھا ہے, نہ تم نے دینداری کو سمجھا ہے, نہ قرآن کو سمجھا ہے, نہ حدیث کو سمجھا ہے. اللہ نے جو قرآن میں یہ کہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس نعمت سے مراد ہم اہل بیت پیغمبر, ہمارے بارے میں تم سے سوال ہوگا, تم نے ہماری ولایت کو قبول کیا یا نہیں کیا, ہماری امامت کو مانا یا نہیں مانا. وہ سب سب جھکا کے نکل گئے. صلوات پڑھیں پر محمد. عزیزو, واقعہ اہل بیت کی شکل میں جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا. روز قیامت آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون. پکڑ لو, پکڑو ان کو پکڑو. کیوں؟ کہ ان سے خصوصی سوال کیا جائے گا. بھائی نماز روزہ کا حساب ہو چکا, کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ نہیں, اب ان سے ولایت کا سوال ہوگا. علی کی ولایت کو مانا یا نہیں. وہ حقیقت ہے اہل بیت ہی مالک جنت ہے, اہل بیت ہی سردار جنت ہے. کہ یہ مالک جنت کو چھوڑ کے تم جنت میں جاؤ گے, سردار جنت کو چھوڑ کے جنت جانے کا خواب خام خیالی. لوگوں نے کفرا نہیں. اہل بیت کی ولایت ماننی چاہیے تھی, ان کو امام ماننا چاہیے تھا, مگر انہی کے سامنے سوال بیعت ہے. حسین نے کہا اللہ نے ہمیں معصوم پیدا, ہم وہ ہیں جن کی بیعت کی جاتی ہے, ہم کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. حسین کربلا ہے, چونکہ آپ کا مقصد تھا دین خدا کو بچانا, قرآن کی آیتوں کو نیلامی سے بچانا, سچے اسلام کو بچانا. حسین ابن علی کو کیسے پہچان پائے؟ آپ کے جو ساتھی بھی تھے, چاہے خواتین ہو یا مرد ہو, خدا کی قسم سب نے حسینی مزاج اختیار کیا.
عورتوں کو اپنی دو چیز بڑی پیاری ہوتی، ایک اپنا سہاگ اور ایک اپنی جان۔ لیکن کربلا کی خواتین عجیب ہیں، نہ ان کو اپنے سہاگ کی پرواہ ہے، نہ اپنی درد کی پرواہ ہے، پرواہ ہے تو دین خدا کی پرواہ۔ جناب وہب قلبی شادی سے فارغ ہو کے کربلا کے میدان سے گزر گئے، آپ کی زوجہ اور آپ کی ماں آپ کے ساتھ، آرام کی غرض سے کربلا کے میدان میں قیام کیا، خیمہ نصب کیا، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر آپ خیمے سے نکلے۔ روز عاشور تھا اور روز عاشور آپ کی شادی کا 17واں دن تھا۔ ابھی آپ گھر نہیں پہنچے تھے، راستے میں آپ خیمہ لگانے کے بعد آرام کرتے ہیں، خیمے سے نکلتے ہیں، تو جب کربلا کے میدان میں آپ نے نظر اٹھائی تو دیکھا چاروں طرف فوجی پہنچے۔ دل میں خیال آیا کچھ دن پہلے ہم یہاں سے گزرے تھے تو صحرا تھا، کوئی آدمی یہاں نہیں تھا، لیکن آج چاروں طرف فوجی فوج نظر آ رہی ہے اور اس طرف دور علمان الحفیظ کی صدائیں ہیں۔ وہ کل بھی ایک سپاہی کے پاس پہنچے، کہا بھائی خبر خیر تو ہے، یہ فوج کس لیے جمع ہے، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ اس سپاہی نے کہا آپ کو معلوم نہیں، زہرا کے لال کو مہمان بنا کر بلایا گیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ آج صبح سے جنگ جاری ہے، حسین کے بہت سے عزیز و انصار شہید ہو گئے ہیں اور بہت سے باقی۔ بس ہزاروں اتنا سننا تھا، وہب قلبی نے اپنا گریبان پھاڑ ڈالا، سر پہ خاک ڈالی، روتے ہوئے خیمے کے اندر آئے۔ مادر وہب کی نگاہ وہب پہ پڑی، کا بیٹا شادی کا کپڑا اتنی جلدی پھاڑا نہیں جاتا، بیٹا تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، تمہارے سر پہ خاک کیوں ہے؟ کہا مادر گرامی آج کربلا میں پنجتن پاک کا خاتمہ ہو رہا ہے، حسین ابن علی کو بلا کے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، حسین کے بہت سے عزیز و انصار کام آ چکے ہیں، مادر گرامی آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس مومنہ نے کہا وہب یہ رائے اور مشورے کا وقت نہیں ہے، سارے مال کو راہ خدا میں دے دو اور جتنی جلدی ہو سکے حسین کی مدد کے لیے پہنچ چلو۔ وہب اپنی ماں اور زوجہ کے ساتھ روز عاشور حسین کی خدمت میں آتے، مادر وہب آگے بڑھی، کہا آقا ہمارا سلام قبول کیجئے، آقا ہم سے آپ کی مظلومیت دیکھی نہیں جاتی، مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین ابن علی نے کہا مادر وہب میرے نانا کی شریعت میں عورتوں سے جہاد ثابت ہے، تم اپنے خیمے میں جاؤ۔ پھر حسین وہب کی طرف مخاطب ہوئے، کہا وہب تم نے بہت دیر کر دی، وہب شب عاشور تمہاری بڑی یاد آئی، وہب تم شب عاشور نہیں تھے مگر میں نے تمہاری طرف سے محضر شہادت پہ دستخط کر دیا۔ وہب جو کہ کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، وہب تم میرے مہمان ہو، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ وہب نے کہا نہیں مولا آپ اجازت دیجئے۔ وہب کو اجازت ملی، تاریخ کہتی ہے وہب مقتل میں آئے، خدا کی قسم وہ جہاد کیا کہ دوسرے ساتھ نے چلا کے کہا ما اشدتا صولتہ، میں نے عرب میں اتنا بڑا بہادر نہیں دیکھا۔ وہب جہاد کرتے کرتے جب تھک گئے تو تازہ دم ہونے کے لیے دوبارہ خیمے میں آئے، ماں کے پاس پہنچے، مادر گرامی آپ مجھ سے راضی ہو گئی؟ ماں نے کہا نہیں وہب جب تک تمہارا سر حسین کے قدموں پہ نچھاور نہ ہو جائے گا یہ ماں تم سے راضی نہ ہوگی۔
वहब ने कहा मादरे गिरामी मैं तो ताजा दम होने के लिए आया था, ठीक है मैं दोबारा मक्तल जा रहा हूं, अब वापस नहीं आऊंगा। तारीख कहती है अभी तक ज़ौजे वहब खामोश बैठी हुई थी। जब उसने देखा मेरा शौहर अब मक्तल जा रहा है, वापस नहीं आएगा, तो अब वहब के सामने आके ज़ौजे वहब खड़ी हो जाती है। वहब शायद मैं बदनसीब थी, बाप का घर मुझसे छूट गया और शौहर के घर जाना मुझे नसीब ना हुआ। कोई बात नहीं बहन, तुम शौक से मक्तल जाओ, लेकिन मौला के पास चल के एक वादा करो। अगर मौला ने उस वादे पे दस्तखत कर दिया तो मैं राजी हूं, वरना मैं राजी ना होंगी। ज़ौजे वहब ने वहब का हाथ पकड़ा, हुसैन इब्ने अली की खिदमत में आई कि मौला वहब आपके सामने मुझसे वादा करे कि बिन मेरे जन्नत में कदम न रखेंगे। इमाम ने फरमाया ज़ौजे वहब मैं जन्नत के जवानों का सरदार हूं, ये बात आके तुम मुझसे डायरेक्ट कह सकती थी, इस मामले में तुमने वहब को ज़हमत क्यों दी? ज़ौजे वहब ने कहा मौला चूंकि डायरेक्ट मुझे कुछ और कहना था। इमाम ने कहा क्या कहना था? कहा मौला ये कहना था वहब की शहादत के बाद मैं बेवा हो जाऊंगी। बेवा का पलड़ा हल्का हो जाता है। वहब की शहादत के बाद आप इतनी इजाजत दे दीजिएगा कि मैं सैतानियों के खैमे में चली जाऊं, ताकि मेरे सर से पूरी चादर न छीने, मेरा पर्दा सलामत रहे। बस अज़ादारो हुसैन ने जब ये जुमला सुना सर झुकाया, रोना शुरू कर दिया। बहुत देर तक ज़हरा का लाल रोता रहा। ज़ौजे वहब घबरा गई, शायद मौला को मेरी बात पसंद न आई। ज़ौजे वहब ने कहा मौला मैं समझ गई, मैं कनीज हूँ, ज़ैनब उम्मे कुलसूम शहजादियां हैं, शहनिस्बत खाकरा बालमे पाक, मैं सैतानियों के साथ कैसे रह सकती हूँ? मौला मैं अपनी बात वापस ले रही हूँ, मैं सैतानियों के खैमे में न जाऊंगी। हुसैन ने रोते हुए सर उठाया। ज़ौजे वहब बात ये नहीं है जो तू समझी है, बल्कि बात ये है मेरी शहादत के बाद सैतानियों का पर्दा भी सलामत न रहेगा, खैमों में आग लगेगी, ज़ैनब के सर से चादर छीनी जाएगी। अल्लाह लिखा है वहब मक्तल में आते हैं, जिहाद शुरू करते हैं। तारीफ कहती है, अल्लामा फाजिल बुस्तामी लिखते हैं असनाए जंग में वहब कल्बी के दोनों शाने कलम हो गए। अब अश्किया को मौका मिल गया, चारों तरफ से वहब को घेर लिया। कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई खंजर मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। आज़ादारो साहिबाने दिल हैं, असनाए जंग में अगर किसी मुजाहिद के दोनों हाथ कलम हो जाए तो उसकी मुसीबत को बयान करने से अल्फाज कासिर है। ज़ौजे वहब दरे खैमे से अपने शौहर की मजलूमियत देख रही थी। हाय मेरे शौहर लोग करीब से हमला कर रहे हैं। ज़ौजे वहब ने अमूदे खैमे को उठाड़ा, शौहर की मदद के लिए मक्तल की तरफ चल दी, लेकिन अल्लाह ने वहब की गैरत, जब दूर से ज़ौजा को आते हुए देखा वहब अपना गम भूल गए, घोड़े को एड़ लगाई, ज़ौजा के करीब आए। ये तूने क्या गजब कर दिया, मेरी जिंदगी में तू खैमे से बाहर आ गई, जल्दी खैमे वापस जाओ वरना मैं तुझसे राजी न रहूंगा। ज़ौजे वहब ने रो के कहा वहब मुझ पे मलामत मत करो, इसलिए जो मंजर मैंने देखा है अगर उस मंजर को तुम देखते तो मुझ पे मलामत न करते। कहा मोमिना तूने क्या मंजर देखा?
کا وہب جب میں تم کو رخصت کر کے سیدانیوں کے خیمے کی طرف جا رہی تھی تو میری نگاہ حسین مظلوم کے خیمے پہ پڑی. میں نے دیکھا میرا غریب امام کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, تلوار کو زمین پہ ٹیک دے کے کہہ رہا ہے واہ غربتا واہ مصیبتا واہ قلتا ناصرا. وہب مجھ سے حسین کی مظلومیت نہیں دیکھی گئی. مجھ سے حسین کی مظلومیت نہیں دیکھی گئی. میں دیوانہ وار مقتل میں آ گئی. تاریخ کہتی ہے ابھی زر و شوہر میں گفتگو ہو رہی تھی, ایک شقی کو موقع ملا, اس نے وہب کے سر پہ گھسنا وار کر دیا. وہب کا سر دوبارہ ہوا, خون کا فوارہ نکلا. وہب توڑا کے گھوڑے سے زمین کی طرف چلے. زوجہ وہب نے سہارا دیا. ایک دوسرا شقی آگے بڑھا, اس نے زوجہ وہب کے سر پہ بھی گرز کا وار کر دیا. کربلا کے یہ دولہا و دلہن ایک ساتھ زمین پہ گرے, ایک ساتھ جنت گئے. وہب کا وعدہ پورا ہو گیا. اشقیاء نے وہب کا سر کاٹا, مادر وہب کی طرف پھینک دیا. مادر وہب آگے بڑھی, وہب کے سر کو اٹھایا, بوسا دیا, دوبارہ اشقیاء کو واپس کر دیا. مطلب یہ تھا جو کچھ ہم رائے خدا میں دے دیتی ہے اسے واپس نہیں لیتے. بس ازادارو ختم ہو گئے مصائب. دو جملے سن لیجئے. کربلا کے دو مجاہد ایسے ہیں جن کے اثنائے جنگ میں شان قلم ہوئے ہیں. ایک وہب قلبی ہے, ایک غازی عباس ہے. لیکن فرق یہ ہے وہب کی ماں کو وہب کا کٹا ہوا سر مل گیا, بوسا دے لیا, دل کو تسلی ہو گئی. لیکن ہائے ام البنین مادر عباس پوری عمر جنت البقیع میں آ کے قبر سیدہ پہ بیٹھ کے منسیہ پڑھتی تھی. ام بیتو ان ابنی وصیبہ ناسہی مختویت, اے میرے